अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। इस वक्त सियासत में इंतहाई तनाव की कैफियत है। अवाम जो है वो हिजान में मुब्तला है और अब तकसीम जो है वो सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं है, बर मामला जो है वो इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। आज पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो भी निशाने पर हैं और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से इमरान ख़ान के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुनज़्ज़म और गलीज़ मुहिम जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई है वो काबिल मज़म्मत है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान का अपना एक बयानिया है, वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरात हैं और जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए तो वो इस बारे में आगाह करेंगे कि उनको मारने की साजिश जो है वो मौजूद थी। वो तो अल्लाह ने करम किया और वो बचकर आ गए। लेकिन देखने की बात यह है कि जो रवैया वो अदालतों में पेशी के ऊपर अपनाते हैं, जिस तरीके से उनके साथ लोग आते हैं और फिर वो आकर ना सिर्फ ये कि अदालत के लिए दबाव का बाइस बनते हैं, बल्कि अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि पुलिस का एक थोड़ा बहुत जो रोब और दबदबा होता था वो भी ख़त्म हो गया है और गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। पहले ये होता था कि क्राउड में लोग ज़ख्मी होते थे, अब उल्टा हो गया है। अब पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में ज़ख्मी होकर उनके अफसरान और एहलकार जो हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन एक तशवीशनाक अमर है। ज़ाहिर है रियासत के अंदर वो हालात और वाक़यात को इंतकामी कार्रवाई से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो भी मुकदमात हैं उनको यकीनन पेश होना चाहिए बुर्दबारी से, तहम्मुल से, और फिर उनका सामना करना चाहिए। और जिस तरीके से उनको अदालतों से रिलीफ़ मिल रहा है या जिस नौइयत के मुकदमात उनके ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ कायम किए गए हैं, तो उसमें ज़्यादा देर मामला ठहरने का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सियासी हलचल जो है ये क्या किसी और सिमत निकल जाएगी? पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से भी दो चार है और ज़ाहिर है कि जो लीडरशिप है वो दिखाई ये देता है कि फ़िल वक्त इंतखाबात के हवाले से भी उनकी सोच जो है वो वाज़ेह नहीं है और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात का मामला जो है वो भी आगे लटक जाए। शायद इमरान ख़ान साहब की भी ये ख्वाहिश होगी कि इंतखाबात ना हों, इसलिए कि बजट पेश करना एक इंतहाई अहम मरहला होगा और क्या वो उसमें से गुज़रना चाहेंगे। दिखाई ये देता है कि वो उस सूरत हाल का शायद सामना नहीं कर सकते। मामला जो हैं वो इस वक्त इंतहाई गंभीर हैं, उलझे हुए हैं और जो सियासी सतह की सूरत हाल है उसमें इमरान ख़ान जो हैं वो किसी तो कहते तो वो हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक बात पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि वो इलेक्शन है। इलेक्शन जो है वो बाज़ दफ़ा सियासी इस्तेकाम की बजाय एक ऐसे बहरान का पेश खेमा भी साबित होते हैं कि जिसकी फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये मरहला इस वक्त भी दरपेश है। अब ख़ान साहब जो हैं उनको अपोजिशन करने के लिए जो वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे उस नौइयत के हैं कि अब उनको ये बात कही जा रही है कि वो मिलिटेंट तंजीम बन गए हैं, कि मिलिटेंट रवैया अपना लिया है बजाय इसके कि सियासी रवैया हो। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो वो भी अब उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मरहला कहाँ जाके ख़त्म होगा? अदालती रवैया जो है वो भी सामने है। ये है वो मंजरनामा जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के। आबिद ज़ुबैरी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है इस वक्त अदालत, कानून और इमरान ख़ान साहब बिल्कुल एक साथ हैं, एक सफ़ के ही वो खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से
عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں جو رویہ اپناتی ہیں، صبح آ جائیں، دوپہر آ جائیں، شام آ جائیں، رات آ جائیں، کل آ جائیں، اور پھر وہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، وکلاء ایک بہت بڑی تعداد میں اس ساری سچویشن کو لیڈ کرتے ہیں، اور پھر عدالت پہ بھی اپنی نوعیت کا دباؤ ہوتا ہے، اور جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا اس کو آپ عدالتی مذاق نہیں کہیں گے عابد زبیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، میں بالکل عدالتی مذاق نہیں کہوں گا۔ دیکھیے، عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کو چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ نے ابھی جو بیانیہ دیا اس کے حساب سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ بالکل ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کے بارے میں آپ کو کہنی چاہیے۔ عدالتیں کیس کی نوعیت دے کے بات کرتی ہیں۔ اگر کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے تو پھر عدالت اس کے حساب سے دیتی ہے۔ پروٹیکٹیو بیل یعنی حفاظتی ضمانت لینا ہر انسان کا حق ہوتا ہے، وہ حفاظتی ضمانت لے کے کہیں کسی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ لیکن بعض دفعہ آپ نے جو چیزیں دیکھی، جو نظر آئیں، جو ٹی وی میں ہم نے دیکھا، نیچرلی وی آر آل وٹنسنگ دیز تھنگز انفارچونیٹلی آن ٹی وی، کے وائلنس دونوں طرف سے ہو رہا ہے، ایکسیسو فورس استعمال ہو رہی ہے، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ دوسری طرف سے ہو رہی ہے۔ بوتھ آر کنڈیمنیبل کہ یو کین ناٹ یوز وائلنس ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ پیش ہونے کے لیے ان کو مشکلات ان کے لیے اگر کسی کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں تو اس کو بھی کورٹس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ عدالتیں ان کے ساتھ ہیں، اب دیکھیں عدالت دیکھے گی کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، کیس کے اس پہ کیا، اس کے حساب سے اب جو بات سامنے آئی تھی وہ آپ دیکھیں ایک وارنٹ کا تھا، ایگزیکیوشن آف اے وارنٹ کا ایگزیکیوشن کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اسی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دے یا شورٹی لے لے، لیکن انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پھر سسپینڈ کیا، تو پھر وہ جا کے پیش نہیں، ہونے کی میرا عابد زبیری صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے مقدمات عمران خان پہ قائم ہیں تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ عدالتیں اور وہ ایک ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ میرا آپ سے سوال، کیونکہ مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ہر وقت کورٹ کی طرف ہی جا رہا ہے سارا کچھ، اصل میں سوال ایشو یہ ہے کہ دیکھیے یہ پرانے، یہ ہماری انفارچونیٹلی اپوزیشن میں جو آدمی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو اپوزیشن، حکومت کا کام یہی ہوتا ہے، آج یہ اپوزیشن میں، کل حکومت میں آ کے یہ سب کیا جاتا ہے۔ یہی میری ان سب سے درخواست التجا ہے کہ سب لوگ دیکھیے رول آف لا کے اوپر کام کریں۔ یہ نہیں ہوتا نہیں، آج یہی عابد زبیری لیکن میں صاحب بات کر رہا ہوں، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی میں آپ سے سپریم بات کر کورٹ رہا کے ہوں، آپ اندر، نہیں ایک اتنے سیکنڈ، کیسز بنا دیے ایک سپریم آدمی کورٹ کے پہ۔ اندر، سپریم دیکھیے کورٹ کے اندر آپ جاتے ہیں، مہذب طریقے سے جاتے ہیں، جن کو پاسز ایشو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ جی کیا ان عدالتوں میں، جس عدالت میں وہ پیش ہونے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار اپنانا جو ہے وہ مشکل ہے کہ آپ ایک جو تعداد ہے اس کا تعین کریں، سیکیورٹی کا بندوبست عدالت کے حکم پہ ہو سکتا ہے، وہ کیا جائے، پھر خان صاحب پیش ہوں، لیکن یہ جو ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، پولیس لگائی جاتی ہے، اتنی تعداد میں لوگ آئیں، ہنگامہ رائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہر چیز کا ہی مذاق بن جاتا ہے۔ نہیں، مذاق دیکھیے، جو چیز دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں ایک سابق وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہمارا پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر ان کو سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی اگر ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان پہ ابھی حملہ بھی ہوا ہے تو آپ ان کو ایڈوکیٹ سیکیورٹی دیں، جس کے تحت، کیونکہ عدالت میں پیش ہونا ایک اوپن کورٹ ہے، اس کے اندر ہر کسی کا حق ہوتا ہے، اس کے اندر آپ رکاوٹ، ایکسیس ٹو جسٹس از فار ایوری بڈی۔ اب آپ نے جو بات کی کہ اتنے سارے مقدمات بنا دیے گئے، تو یہ ہمارے یہاں بہت ہی، ہم سندھ کے اندر بھی ہم دیکھا کہ بہت سارے پولیٹیشینز جو ہوا کرتے تھے ان کے اوپر ہی مقدمات بنا دیے جاتے، تو عدالت کیا کرتی تھی، ان کو کہتی تھی سب کو اکٹھا کر لیا جائے، اور اگر آئندہ بھی کوئی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بنایا جائے گا تو عدالت کو انفارم کریں گے آپ، یا عدالت سے اجازت لیں گے۔ اس طرح کے یہاں سندھ ہائی کورٹ نے بھی کئی آرڈرز پاس کیے ہیں اوور دی ایئرز۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو پاکستان میں ایک پرانی ٹیکٹک ہے کہ کوئی، میں عابد زبیری صاحب آتا ہوں کیونکہ مجھے ذرا ایک بریک کی طرف بھی بڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے اقبال ظفر جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب کو ایک دہشت گرد، اور جو تحریک انصاف ہے اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا ہے۔ کیا سیاست کے اندر اس طریقے کی مار دھاڑ یا اس سے پہلے بھی ہوتی ہی رہی ہے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے متعلق اشارہ کیا ہے، تو انہوں نے جو بات کی ہے میں 100% اس پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں عمران خان کے متعلق کوئی ٹھیک بات نہ ہو اور
میں کہوں کہ یہ کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کی طرف سے ہو رہی ہیں اور وہ ان چیزوں کو اپنی ڈھال بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کا یہی خیال ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس سے عوام میں میری مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور میں انشاءاللہ جو میرا مقصد ہے وہ پورا کر کے پیچھے ہٹوں گا۔ حالانکہ دیکھیں یہ تو جو کل کو آپ نے دیکھا جو کیسز ہوئے اور جس طرح ان کی پیشی عدالت نے کی، عدالت کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، خاص کر ہماری جماعت اور ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ عدالتوں کو دیتے ہیں، اور جو بھی بات عدالت کی طرف آئے اس میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو ان کو جب یہ عدالت نے بلایا تو اس کو رفع دفع کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے اس نے کون سی حرکت کی، دیکھیں جس تعداد میں یہ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ میری حاضری گیٹ پہ لی جائے۔ یہ عدالت کو کہا جا رہا ہے، عدالت اگر اس حد تک گر جائے تو پھر تو میرے خیال میں کہ اس وطن میں انصاف کی توقع رکھنا بس ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ جگڑا صاحب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب اس میں شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو رویہ سیاسی جماعتوں نے اپنایا ہوا ہے، دیکھیے جو لگ ایسے رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اگر وہ اتنا کچھ کرنے میں کامیاب ہیں تو اس کی بنیاد آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی عوام میں مقبولیت ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، جس وجہ سے وہ یہ سارے سینز جو ہیں وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ عدالتوں میں ایک ہجوم بیکراں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں، وہ ہجوم جو ہے وہ ریاستی مشینری کا سامنا کر رہا ہے اور پھر اس کے نتائج وہ ویسے عکس کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک بات ہے، جو بھی لیڈر ہے عوامی اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی ہے، لیکن ہم ان سے صرف 5000 ووٹ کم لیے۔ تو یہ بات کہنا کہ ان کے پاس لوگ ہیں، سب کے پاس ہوتے ہیں، قانون سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اور کوئی بھی شخص اگر پولیٹیکل ہے، اور بلکہ اب تو میں یہ کہوں گی کہ اب تو ٹی ایل پی بھی 4 دن انہوں نے پنجاب بند کیا تھا، اگر ان کو بھی بلایا جائے تو وہ یہ کرے گی تو آپ کو صحیح لگے گا؟ بات یہ نہیں ہے، جتنا بھی بڑا شخص ہے اس کو قانون کا آنا چاہیے، کورٹ نے بلایا ہے۔ اگر مسئلہ ان کو سیکیورٹی کا ہے تو وہ کورٹ سے کہیں سیکیورٹی، تو کیا انہیں پولیس پہ اعتماد آ جائے گا؟ رینجرز لگائی جائے گی تو انہیں رینجرز پہ اعتماد آ جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ آپ کو عدالت اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے لوگوں کے علاوہ آپ کی گاڑی کے آس پاس کوئی دوسرا نہیں ہے، کیسے جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مجھے مار سکتے تھے؟ بھائی آپ کار میں ہی ہیں نا، ایسی کوئی آج کل ایسی چیز نہیں جس کے اندر نہ مارا جا سکے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ایک وہاں پہ چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا سارے آپ کے آس پاس کے بھاگ جاتے۔ تو یہ باتیں مت کریں، آپ معصوم ورکر ہوتا ہے، اس کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ آپ بتائیں آپ کو کس کی سیکیورٹی چاہیے؟ رینجرز کی چاہیے؟ کورٹ نے بلایا ہے، کورٹ نے کہا نہیں چاہیے، کورٹ کی مرضی ہے، ان کو گاڑی میں فارم بھیجے یا جج صاحب خود چلے جائیں گھر پہ، لیکن پھر یہ سب کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی یا ایک عام قاتل وہ بھی اکثر کورٹ میں مار دیے جاتے ہیں، راستوں میں حملہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے معیار سے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس پہ لوگ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں میں آتا ہوں اگر شعلہ کورٹ رضا نے صاحبہ، بلایا ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دے انہیں جو چاہیے۔ اب عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، یہ جو رویہ ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ اگر فیصلہ نہ آئے تو عدلیہ کے پیچھے پڑ جاؤ، اگر کچھ اور مسائل ہیں تو ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر سوائے گالم گلوچ کے، مغالطات کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس رویے کی تو کوئی آپ توجیہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا عدالت میں مقدمہ ہے تو اگر وہ فروئی بھی ہے تو ماضی میں لوگ پیش ہوتے رہے ہیں، آپ بھی پیش ہو جائیں ماضی میں۔ چلیے آپ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، کتنے دن کر لیں گے؟ جیل تو لیڈر جاتے ہیں کہ ہماری سیاست پکی ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ جیل لیڈر جاتے ہیں تو پکڑاتے ہیں۔ ہمارے بھی ماشاءاللہ قائد جو تھے اللہ کے فضل سے، وہ بھی انہوں نے بھی وکالت کی، اور جس طرح سے انہوں نے جدوجہد کی پاکستان کے لیے، وہ جیل نہیں گئے لیکن ان کا قد بہت اونچا تھا۔ تو جیل جانا یہ نہیں ہوتا کہ جیل جا کے ہی آپ لیڈر بنتے ہیں۔ لیڈر آپ لوگوں کے، عوام کے دلوں میں ہوتے ہیں اور دل سے اس سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، یس بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر عدالت میں آپ کو پیش ہونا ہے تو آپ کو عزت کے ساتھ وہاں پیش ہونا چاہیے۔ بالکل عزت اور احترام کورٹ کا ہم سب پہ، لیکن ان کا حکم ماننا بھی سب پہ لازم ہے۔ آج جو چیزیں آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو وہ سب صحیح ہے، جو آپ کے خلاف آتے ہیں آپ کہتے ہیں عدالت آپ کو انصاف نہیں دیتی۔ یہ اصل میں پرابلم ہے کہ پولیٹیکل کوسچنز جب ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کورٹ سے، کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناخوش ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلے زمانے میں بھی دیکھا، آپ بات کر رہے ہیں عدالت کی، اب ہم نے تو دیکھا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، لوگ اندر گھس گئے، چیف جسٹس صاحب کو اٹھ کے جانا پڑا، بعد میں ان کو پھر فارغ ہو گئے وہ جسٹس سجاد علی شاہ۔ تو یہ وقت بھی گزرا ہے ان عدالتوں، ہماری عدالتوں پہ، ہائیسٹ کورٹ میں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دیکھیں عدالت، آپ اس کے فیصلے سے ناخوش ہیں لیکن وہ آپ پابند ہیں اس کے کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اس کے فیصلے ماننے چھوڑ دیے اور آپ نہیں مانیں گے ان کے فیصلے تو آپ کا سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا، کیونکہ دیکھیے عدالت کا حکم ہی مانا جاتا ہے ہمارے جو۔ اب دیکھیں میرا آپ کا بھی کوئی ایشو ہوگا عدالت میں جائے گا، ایک آپ کے فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، میرے خلاف پہ ہوگا، میں خوش نہ ہوں اس سے لیکن میں اس کے پابند ہوں اس کا۔ یہی ہے سویلائز سوسائٹی، ڈیموکریٹک سسٹم کا ہوتا ہے۔ سب کو یہاں بیٹھ کے سوچنا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو کیسے چلنا چاہیے، سب کو آپس میں بات کرنی چاہیے، اور یہ جو تشدد ہے اس کی سیاست کو بالکل ہر طرف سے ختم کیا جائے۔ پولیس ایکسیسز بھی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف سے بھی قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے۔ میں آتا ہوں عابد زبیری صاحب۔ اب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی اندرونی طور پر ایک انتشار کا شکار ہے، اور جو جارحانہ رویہ مریم نواز صاحبہ نے اپنایا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر پارٹی کو ایک تقویت دینے کے حوالے سے ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہی بات کہی جاتی ہے کہ الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، تو شعلہ رضا سے پوچھوں گا تو اس کی بنیاد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ابھی الیکشن جو ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے اس صورتحال میں، جہاں ایک طرف اندرونی اختلافات ہوں اور دوسری طرف جو ہے مہنگائی کا سارا ملبہ بھی آپ کے کندھوں پر ہو؟ شکریہ جی۔ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ بی بی شعلہ رضا نے اور عابد زبیری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی الیکشن سے یا انتخابات سے نہ گھبراتی ہے نہ گھبرائے گی، لیکن جو چیز آئین اور قانون میں موجود ہے اور وہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق انتخابات ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، اس پہ ہم زور دے رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بیانیہ یہ ہے کہ انتخابات ہوں، اپنے وقت پر ہوں، ستمبر اکتوبر میں ہوں، اور اس میں انشور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کریں گے۔ خود ہم راستے میں کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی غلط ووٹ ڈالے گا تو انشاءاللہ اس کو عدالت کا سامنا پھر کرنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں جھگڑا صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عدالت جو ہے ان کے خلاف جو پاناما کیس میں فیصلہ آیا تھا اس کو از خود واپس لے، ان سے معذرت کی جائے اور پھر ان کو پاکستان
لایا جائے. تو یہ جو سوچ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی مثبت نتائج حاصل ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے کہا نا کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ عدالتیں معذرت کریں. میں جناب، آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی، جب کیپٹن صفدر اور مریم کا کیس سنا جا رہا تھا اور اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ جب دیکھا کہ ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہو یا یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی بات ہو، تو وہاں پر ججوں نے فیصلہ ان کے حق میں جب دیا تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی دیکھ لیں، اس میں اگر کچھ نہیں ہے تو عدالت دیکھتی ہے کہ حقیقت اور انصاف کیا ہے. اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالت کی طرف سے بھی نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی جب ان کو اس میں سزا ہوئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے کر وہ پیسہ پھر واپس کیوں کیا، وہ پاکستان میں آنا چاہیے تھا، بیٹے کے پاس واپس کیوں گیا. تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ ہر ایک کوئی نہیں کر سکتا. میاں نواز شریف صاحب نے جو کیا تھا وہ اس کا وقت کا تقاضا ہی ہے. لیکن جھگڑا صاحب، آپ نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا کہ مسلم لیگ نون میں جو اندرونی اختلافات ہیں، سینئر لیڈرشپ تو کھڈے لائن لگی ہوئی ہے. اس کی طرف آ رہا تھا. دیکھیں جی، کوئی اختلافات والی بات اگر کرتا ہے تو میں بہت پرزور مذمت کرتا ہوں اس کی. اختلافات نہیں ہیں ہمارے ہاں، ہم نے صرف آواز اٹھائی ہے اپنے میاں نواز شریف صاحب کو یہ آواز پہنچانے کے لیے کہ بھائی یہاں پر اس وقت جو ٹولہ یہاں آ گیا ہے اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال کر مسلم لیگ نون کو خراب کر رہا ہے، تو اس میں جو نظریاتی کارکن ہیں وہ نظر انداز ہو گئے، چاہے وہ لیڈر تھے، ٹاپ لیڈرز ہیں. اس دن آپ نے دیکھا میرا پروگرام ہوا تھا، 4000 کی تعداد میرے حجرے میں جھگڑا میں آئی تھی، اور اس میں کیا بات تھی؟ یہی بات تھی نا. مہتاب عباسی صاحب بھی تھے، شاید خاقان نے بھی آنا تھا لیکن ان کے ہاں کوئی بیماری ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ابھی آج ہم نے پروگرام کیا ہے پشاور میں، ہمارے بہت پرانے مسلم لیگر تھے، وہ ناراض بھی تھے کہ مجھے کیوں جھگڑا میں دعوت نہیں دی گئی تھی، حالانکہ میں نے سب کو دعوت دی. میں جھگڑا سے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ، اب یہ فرمائیے گا کہ اس صورتحال کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں جا کے رکے گا؟ آپ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، عمران خان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن معاملہ جو ہے وہ کوئی ایسے جگہ جہاں پہ کوئی کامن فیکٹرز آ سکیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ صورتحال پھر اس نہج پہ نہ چلی جائے کہ آپ سب لوگوں کے ہاتھ ہی کچھ نہ رہے؟ پہلے تو میں ایک بات کروں گی. جب یہ پینما کا کیس تھا تو جب پی ٹی آئی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پیپرز ہیں اسے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پہ صرف پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں. پھر انہوں نے از خود نوٹس لیا اور پھر پوری دنیا کہتی ہے کہ غلط فیصلہ دیا گیا. تو اب از خود نوٹس لیں، ہم سے غلطی ہو گئی. ہر چیز بھٹو شہید کا ریفرنس نہیں ہے، ایک دفعہ کالک پہلے ہی لگ چکی ہے، وہ اور وقت تھا. اب تو آپ آزاد ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. آپ از خود نوٹس لے سکتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس پہ ہم از خود نوٹس لے رہے ہیں. دل بڑا کرنے کی بات ہوتی ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صادق اور امین فلانی بات میں تھے، اس میں نہیں تھے، میرا یہ مطلب ہے. تو اس کا بھی مطلب ذرا پھر سے نکال لیں کہ آئیے از خود نوٹس لیں، دیکھیں کیا ہوا ہے.
تو ہم صرف سیاستدان ہی کیوں کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ غلطی کی، ہم نے یہ غلطی کی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. سائفر سے چلے تھے، سائفر کی ایک کسی نے کہا ہے برسی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ سائفر تو اب اس کا الزام امریکہ والا تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ امریکہ نے نہیں، مجھے وہ شیلا رضا صاحب ٹھیک ہے، وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے. اب جو صورتحال ہے اس میں سے کیا آپ کو نکلتا ہوا میں اس کو کنیکٹ کر رہی تھی. پھر وہ باجوہ پہ آئے، پھر وہ ہم پہ ہی تھے کہ باجوہ مجھے بچا لیا ہوتا اگر یہ لوگ گرا رہے تھے. اب جو ہے وہ لنڈن پلان پہ جا کر اور زرداری صاحب کو مارنے پہ سے ہٹا کے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ لنڈن پلان، لنڈن پلان، لنڈن پلان، لنڈن پلان، یعنی کہ جنرل عاصم پہ آ گئے اور سب پہ آ گئے. تو اب وہ بات کس سے کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں. ہر چیز کے لیے وہ کس سے تیار ہے؟ وہ جو یہ دھمکی دے رہے ہیں جن کو انہوں نے افغانستان جیل سے چھڑایا تھا کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے، اور وہ اب ٹی ٹی پی کے لوگ ٹی ٹی پی ٹی آئی بن گئے ہیں، ٹی ٹی پی ٹی آئی بن گئے ہیں، تو وہ ان کو ساتھ دکھا کر ان کی تصویریں لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، مجھ سے بات کر لو ورنہ میں یہ جملہ بھی تمہیں کہہ سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں. اور ججز کے عدالتوں میں بھی اس طرح جا رہے. تو وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. بس ایک مسئلہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. میں آتا ہوں شیلا رضا صاحبہ. عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے اس چیز کو کوئی انڈورس نہیں کرتا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے جس طریقے سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور ابھی جو خواجہ طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جس طریقے سے خواجہ طارق رحیم صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں اور آگے سے ثاقب نثار صاحب جو جواب دے رہے ہیں، کیا یہ اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتی کہ یہ مائنڈ سیٹ جب اس نوعیت کا ہو تو پھر فیصلے جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشانات تو اٹھیں گے؟ دیکھیے، میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں آپ کی. آڈیو لیکس کے پہلی بات ہے کہ اس کی ویریسٹی کیا ہے اور کیا اس کے اوپر ججمنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا 1996 میں، اس کے بعد ایک کیس چلا، وہ کیس رپورٹڈ ہے. اس کے اندر ایک الزام اس حکومت پہ یہ تھا کہ جی یہ آڈیو انہوں نے یہ ٹیپنگ کراتی تھیں اور حکومت کراتی تھی. تو اس پہ کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ڈسمسل اس گراؤنڈ پہ، اور کہا کہ یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے آپ کے آرٹیکل 14 اور ان سب کی وائلیشن میں ہوتا ہے. پھر آپ کا ایک فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا کہ آپ کسی کی آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے، ہائی کورٹ کے جج کی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کے اندر. تو یہ آڈیو لیکس نکالنا، پہلی بات ہے کہ کون کر رہا ہے، کیا وہ آدمی آ کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات آپ نے سنی. یہ ساری چیزیں آپ کی سوشل میڈیا پہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. صدر مملکت کی بھی آڈیو لیکس آ گئی، اب وہ ہی از دی کمانڈر ان چیف. لیکن عابد زبیری صاحب تردید کوئی نہیں کر رہا. سر تردید ایک چیز اللیگل ہے، اس کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے جو چیز اللیگل ہے اس کو استعمال عدالت میں نہیں کیا جا سکتا، اس کے بیسس پہ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی تردید کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو اسے یقین کر لیا کہ جی آپ نے بھی کہا کہ یہ ان کی آڈیو لیک ہو گئی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ انہی کی آڈیو لیک تھی، جسٹس ثاقب نثار کی یا وکیل صاحب کی؟ تو دیکھیں نا یہ احمد خواجہ صاحب کی، تو دیکھیں نا یہ باتیں آپ نے ایک آڈیو لیک کری، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، سب نے کہا ہاں یہ بات ہوئی ہے، عدالتیں اس طرح سے کام کر رہی ہیں، عدالتیں انفلوئنس میں ہیں. دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ہمارا ملک اس پہ چلے گا کیا سارا کہ آڈیو لیکس آئے گی، آڈیو پھر سب کی یہاں پھر پریویسی کا کیا کانسیپٹ رہ جاتا ہے، اور پھر لا کا کیا کانسیپٹ رہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے پورا فیصلے اس پہ ہوں گے کہ جی آڈیو لیکس پکڑ کے یہ دے دیا، ویڈیو لیکس آ گئی، آڈیو لیکس آ گئی، کیا یہ اب سیاست رہ گئی ہے؟ اتنے بڑے سینئر سیاستدان یہاں بیٹھے ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا اس پہ رد عمل ہے. لیکن اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس پہ پوچھوں، ذرا یہ تو بتائیں، آپ بھی بڑے لنڈن آتے جاتے رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، یہ لنڈن پلان ہے کیا بنیادی طور پہ؟ دیکھیں جی، لنڈن پلان کچھ نہیں ہے. لنڈن پلان ایک حقیقی پلان ہے، اور اس کے تحت نواز شریف
یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے. جھگڑا صاحب اب یہاں پر جی. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ کو نہیں لگتا جملہ یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے کہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق آئین اور قانون کی مرضی کو یقینی بنایا جائے, جو آتا ہے آئین اور قانون اس کے تابع ہونا چاہیے, دوسرے کے نہیں؟ نہیں جی, یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آئین اور قانون ہمارے تابع ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی بالادستی ہمیشہ ہمیشہ, یہ میرے سے آج آپ جو بھی قدم اٹھانا چاہیں اٹھا لیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ کسی نے بھی اس کی پابندی نہیں کی. ہم نے تو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے آئین اور قانون پہ, میاں نواز شریف نے جب آئین اور قانون اور عدلیہ نے ان کو یہاں کال کیا پاکستان میں, تو انہوں نے اپنی مرتی ہوئی بیگم کو, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس کے سامنے سر جھکا کے بات کرتے تھے, وہ اتنی گریٹ لیڈی تھی, اس کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں پہنچے, اور ان کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور گرفتار ہونا ہے میں نے, لیکن انہوں نے کبھی اس کو بھی کیا. جھگڑا صاحب میرے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے یہ ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے, لیکن تشریح جو ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق جو ہے اس آئین اور قانون کی چاہتی ہے. ایسا تو نہیں ہے, بلکہ ہم تو تشریح بدلتے دیکھ رہے ہیں. کبھی 63A جو ہے قانون بنانا ہمارا کام ہے, کبھی اس کو ری رائٹ کیا جاتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو باہر ہے اسمبلی کے وہ لیڈر نہیں ہے, کبھی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو نہیں ہے اس کے کہنے پہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, کبھی از خود نوٹس لیا جاتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, کبھی از خود نوٹس اس پہ نہیں لیا جاتا کہ 99% جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تو اسمبلی کیسے ٹوٹی, اس کو ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا. ہم تو تشریح ہوتے دیکھ رہے ہیں. ہم تو جب بھی تشریح ہوتے دیکھی, جب کہا گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے الیکشن کو کہ آپ کی اسمبلی غلط توڑی گئی لیکن اب الیکشن کا ماحول بن گیا ہے, ہم نے جب بھی تشریح ہوتے ہوئے دیکھی, جب جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے ایبسکونڈر کر دیا ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ معاملات الجھائے گئے, اور ہم نے جب بھی تشریح ہوتے دیکھی جب منصور اعجاز کے لیے تو سہولت تھی لیکن حسین حقانی کے لیے نہیں تھی. ہم تو تشریح ہوتے دیکھ رہے ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب, بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.